बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपके साथ मौजूद है मैं खावर गुमर और मेरे साथ लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन। सर, आज कल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत एक दफ़ा फिर जो है लीक्स की जद में है। लीक्स का मैंने उर्दू में तर्जमा देखने की कोशिश की है। इंकशाफात लीक्स वैसे इंकशाफात हैं और ये जो इंकशाफात हैं काफ़ी होशरुबा हैं। अब इनको मुबैना इंकशाफात बोल रहे हैं क्योंकि मेरे ख्याल में अब तो मुबैना वजह यह है कि राना सनाउल्लाह साहब और मरियम औरंगजेब साहबा जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो कह रही है कि जो भी इन जो लीक्स के जरिए सामने बात आई है उसमें हम कोई गैर कानूनी गैर आईनी तो बात ही नहीं कर रहे, लिहाजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं जब से ये लीक्स मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रही हैं कि इसमें काफी ज्यादा ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आने वाले दिनों के अंदर मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सियासत के ऊपर बहुत ज्यादा इसका असर पड़ेगा। आपको पहले वो लीक्स जो हैं वो सुनवाते हैं बुनियादी तौर पर, जिनके ऊपर हम बात करेंगे कि में क्या वो जो मामूली वाकया है या इसमें कोई गैर मामूली इंफॉर्मेशन मौजूद है जिसको लेकर आने वाले दिनों के अंदर कुछ सवालात, काफी गंभीर सवालात जो मौजूदा हुकूमत से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि मरियम साहिबा जो अपने वो दामाद के बिजनेस के हवाले से जो बात कर रही हैं उन्होंने क्या फरमाया, सुनिए। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या है, उनका केस दिया, आप उसको देख लेना डॉक्टर। मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है, मुझे रात बात की थी, सन इन लॉ राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिल लें कि जी ये इश्यूज हैं। ये मैं तो 2 काम होता है सर, एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है, पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट इंडिया से मशीनरी के लिए तो बड़ा सर ऑप्टिकली ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। मैं उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। सन इन लॉ हैं, वेरी डियर टू अस, वेरी राइटली सो, लेकिन साथ में जो उनके मुबैना इस वीडियो के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर तोकीर, वो उनको बता रहे हैं सर ये काफी खतरनाक इंफॉर्मेशन है, आपके ऊपर काफी ज्यादा इसका बैकलैश आएगा तो देख लीजिएगा। उसके बाद उन्हीं जो दामादे खास है उनके लिए कुछ ग्रिड स्टेशन की बात हो रही है, ये भी सुनिए। दूसरा जो काम है ना सर उनका मैपको वाला, जो ग्रेड स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रईगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा। 2 काम बताए थे। पहला तो मैंने कहा जी मैं अभी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर। अच्छा। तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना ग्रेड स्टेशन बनाना पड़ता है। वो नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, इसके बाद इसी जो है ऑडियो टेप के अंदर हम ये सुनते हैं कि मरियम साहबा बात कर रही हैं कि जो उनको मशवरा दिया जा रहा है और कि इसहाक डार साहब अगर वापस आ रहे हैं, आ जाएं तो हमारी मुश्किलें बड़ी आसान हो जाएंगी, ये भी सुने। लेकिन ये जो है ना सर इंडिया से मशीनरी लाने में बड़ा फ्लैग आएगा जी जी, और फिर मैं चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहां डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब टर्की से आऊंगा मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये है सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी जो है वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियां साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर रहे हैं। जी सर, इस तरह कर रहे हैं, ठीक। इकोनॉमिक विजिट का नाम दिया जा रहा है इसहाक डार साहब को, वो सारे काम बड़े आराम से कर लेते हैं, गैर मामूली जो है ना गैर महसूस अंदाज से वो सारे मामलात आगे बढ़ा लेते हैं। उसके बाद जनाब आला एक और बड़ी अहम चीज इन लीक्स के जरिए सामने आई, नए चेयरमैन नैब के हवाले से। वैसे हम भी सहाफी हैं, मैं भी पिछले 25 साल से शहर के अंदर मौजूद हूं, हमसे कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने मशवरा नहीं मांगा, ना ही हमने किसी को दिया है। हम समझते कि ये काम हमारा है नहीं है। अब वो सहाफी कुछ मशवरा दे रहे हैं की तैनाती के हवाले से, ये भी सुने जरा। बाकी सर बात है सर, ये हम भी कल हमें फवाद साहब भी मिले थे, ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें, ये मकबूल बाकिर में आप वही गलती करने जा रहे हैं आपने की थी जवेद। अच्छा जोई साहब, आप ही कुछ बताएं कि ये जो सारे मामलात आपके सामने आ रहे हैं इन ऑडियो लीक्स के जरिए, ये कोई गैर मामूली वाकया है या एक आम मामूल का वाकया और मनहासिल हम आने वाले इसके बाद फिर कोई नई स्टोरी शुरू हो जाएगी? मतलब है ये बहुत बड़ा
بہت بڑا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے ملک کی سلامتی کے حوالے سے، ملک کی ریاستی ڈھانچہ جو ہے، اداروں کا کردار ہے، سب سے بڑا دفتر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کا ہے۔ اگر وہاں سے ہی ہر چیز جو ہے وہ ٹیپ ہو رہی ہے اور باہر جا رہی ہے اور پوری دنیا میں بک رہی ہے تو باقی کیا رہ گیا؟ اس کے بعد جو خوفناک بات آئی ہے سامنے، جو پتہ نہیں آپ ابھی بعد میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کہ عمران خان کو نااہل کرانے کے لیے وہ کہتے ہیں جی ہماری بات ہو گئی ہے چیف الیکشن کمشنر سے، اور وہ کہتے ہیں میں توشہ خانہ کیس میں ان کو نااہل کر دوں گا اور آپ فکر ہی نہ کریں۔ اور پہلے یہ جو ابھی یہ لیک سامنے نہیں آئی، وہ خان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایسی لیک موجود ہے، خان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں یہ لیک ابھی سامنے نہیں ہوئی۔ یہ خان صاحب کی بات سن لیں پھر اس کے اوپر آپ کا کامنٹ لیتے ہیں۔ آڈیو لیکس میں اور بھی کچھ آ رہا ہے، ابھی آنے والے دنوں میں آپ قسطوں کی انتظار کریں۔ ایک یہ بھی سن رہا ہوں میں آ رہا ہے کہ عمران خان کو وہ رہی ہے ابا جی کو کہ عمران خان کو ہم توشہ خانہ الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں میں ڈسکوالیفائی کر دوں گا، اس کو فکر نہ کریں کہ توشہ خانہ کیس یہ ہے الیکشن کمیشن۔ جی جو صاحب اب یہ ہے کہ آپ ذرا خبر گمن صاحب نوٹ فرمائیں، ایک کیس تھا کو ٹیکنا SNG وہ دیکھ لیں پورا نام، بالکل زرداری صاحب کا، جس میں بہت بڑا اور وہ امپلیکیٹ ہو گئے تھے محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور ان کے خامد آصف علی زرداری، تمام کیس شٹ کیس تھا، 2+2 حقائق، پورا ایویڈنس تھا، اس میں وعدہ گواہ بھی تھے، دوسرے گواہ بھی تھے، ڈاکومنٹری ایویڈنس تھا۔ لیکن جب سیف الرحمان اور نے ملک قیوم صاحب سے بات کی اور شہباز شریف نے ملک قیوم صاحب کو فون کیے اور وہ ٹیپ ریکارڈنگ جو تھی وہ باہر آ گئی، تو سپریم کورٹ پاکستان نے حقائق کو ایک طرف رکھا، انہوں نے کہا اس کے بعد یہ کنوکشن سٹینڈ نہیں کرتی اور واپس بھیج دیا۔ تو آج تک اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکا۔ عمران خان کے خلاف ایک کیس یہ لے کے آئے توشہ خانہ کا، وہ اس کے مقابلے میں 1000 درجے زیرو کیس ہے۔ اگر اس کے بارے میں یہ آپ آ گئی ہے جیسے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد یہ کیس کس طرح اڑے گا اور باقی جو یہ کر رہے ہیں حرکتیں کون دیکھے گا؟ اب کچھ خبریں ہیں جو خاور گمن صاحب میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی پلیز صاحب، جی پلیز۔ بڑی خبر یہ ہے کہ لندن جو میٹنگز ہوئی ہیں انہوں نے ایک تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب میں اگر کوئی ان کی دال گلی، اگر ان کے پلے کوئی رہ گیا تو وہ اس دفعہ ملک احمد خان MP فرام قصور، ملک محمد علی کھائی والا، ان کا صاحبزادے ہیں، MP ہیں نون کے، اور ان کے ہاتھ بھی کافی کئی جگہ پر ہیں، اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ان کے بڑے اہم جگہوں پر تعلقات ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز کی جگہ ان کو آگے کیا جائے گا نون لیگ کی طرف سے وزارت اعلیٰ کے لیے، اگر کوئی کام آگے بڑھنا بہت بڑا اگر ہے ابھی۔ اسی کے ساتھ نون لیگ میں مریم نواز اور نواز شریف اور ان کے ساتھ ہی شاہد خاقان عباسی کیمپ جو ہے، یعنی جیسے ملک احمد خان کی بات آئی ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی اپنے کام میں ناکام رہے ہیں، لہذا ان کا بھی چل چلاؤ ہے اور ان کی جگہ بھی غالباً شاہد خاقان عباسی کو کوشش کی جائے گی ان کو وزارت عظمیٰ کے لیے آگے لایا جائے۔ یہ تو ہے قریب صدر کو درخواستیں جانے والی ہیں کہ آپ شہباز شریف کے پاس قومی اسمبلی میں اکثریت کوئی نہیں ہے، اور جو PTI کے کے بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان کے علاوہ جو PTI کے MNAs رہ گئے ہیں جن کے استعفے منظور ہو گئے یا کر رہے ہیں، ان کے علاوہ وہ جائیں گے ہوگی، وہ یہ لوگ جو ہیں اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکیں گے جیسا کہ طے ہو چکا ہے۔ تو شہباز شریف جو ہے وہ یقینی طور پر چوہدری صاحب یہ بڑی خبریں ہیں، اور وہ
फारग हो जाएंगे। बड़ी खबरें, लेकिन वो इस्तीफों के हवाले से भी एक ऑडियो लीक मौजूद है, वो सुन लें। उसके बाद इतलाएं नहीं, मैं वही बताता हूं आपको। एक तो वजीफे एक्सेप्ट होने हैं, वो किस तरह एक्सेप्ट हो रहे हैं, मुबैना तौर पर चीफ इलेक्शन कमीशन उस सारे प्रोसेस का हिस्सा है, ये दावा कर रहा है, क्लेम है, इल्जाम लगाया है पीटीआई चेयरमैन ने। और आप ये पहले सुन लें शॉर्ट, इसके ऊपर हम बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब से पूछेंगे कि ये कानूनी और आईनी तौर पर कितनी बड़ी गिरफ्त में मौजूदा हुकूमत आ रही है। पहले ये शॉर्ट सुन लें। यानी 6 को जिन लोगों ने पेश होना था 30 लोगों ने, जी सर, उनमें से जिन 7, 8 के इस्तीफे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो भी सब सेक्रेट उड़ा रहे हैं, उनके इस्तीफे एक्सेप्ट हो जाएंगे, इसी बात पर एक्सेप्ट हो जाएंगे कि आपने कंफर्म किया। सर वो बुलाएंगे, अगर वो नहीं भी आते तो वो कहेंगे आज हमने इसके सिग्नेचर ठीक थे, अदरवाइज जिसको नहीं करना कहेंगे इसके सिग्नेचर ठीक नहीं थे या इसका हाउस में। सर 6 तारीख के बाद जो है वो डिस्क्रेशन जो है हमारे हाथ में आई है कि किसको रखना किसको नहीं। पंसोता साहब, वेलकम टू द शो, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, हम प्राइम मिनिस्टर का ओथ पढ़ते हैं तो उसके अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा, एक तो यह है कि मुल्की जो खुद मुख्तारी और सालमियत इस्तेहकाम के लिए जो उनको बहुत ज्यादा काम करना है, ख्याल रखना है, और उसके साथ साथ इसी ओथ के अंदर यह भी बयान किया जाता है और ये ओथ लिया जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे है वो जाती मफादात को अपने सरकारी काम के बीच में नहीं लाएंगे, उनको अलहदा रखा जाएगा और किसी भी काम में कोई उनका जो सरकारी काम है उसके अंदर उनका कोई जाती काम नहीं आएगा। अब सवाल सबसे अहम पैदा ये होता है, तो पहला जो जाविया जिसके ऊपर ये बहस हो रही है ऑडियो लीक्स को लेकर, वो ये है कि क्या ये बहुत बड़ी ब्रीच हमारी कौमी सालमियत के हवाले से हुई है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्या कोई हेड रोल होगा, कोई एहतसाब होगा, या फिर ये इस गैर मामूली वाक़े को एक अग्गा दौड़ते पीछे चौड़। जी सर, थैंक यू वेरी मच जी। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको यहाँ पर जरूर कहूंगा कि सबसे पहले तो मेरा व्यू ऑन दी ऑडियो लीक्स, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये ब्रीच है ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ये असगर खान केस में भी और एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट है कियानी साहब की, जिसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ये रिकॉर्डिंग्स नहीं हो सकती, और अगर ये रिकॉर्डिंग्स होंगी तो जिस शख्स की रिकॉर्डिंग है उसकी मर्जी के बगैर फ्लोट नहीं की जा सकती। अब हम स्टेज पर आ गए हैं कि ये रिकॉर्डिंग्स पब्लिक आय में आ चुकी हैं। अब इन रिकॉर्डिंग्स का कंटेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने 2 रिकॉर्डिंग सुनाई, जिनमें से एक रिकॉर्डिंग जो है वो दैट रिलेट्स टू द कैबिनेट मेंबर्स। देखिए, आर्टिकल 91 है हमारे आइन में जो कैबिनेट की वर्किंग बताता है, उस वर्किंग में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आपने स्पीकर नेशनल असेंबली को उसके रोल को असरअंदाज करना है या किसी तरह उसके ऊपर अपना असर जो है वो इस्टेब्लिश करना है। ये स्पीकर नेशनल असेंबली का सोल प्रोगेटिव है कि वो इस्तीफों को कैसे कबूल करे, उनकी पूरी जांच पड़ताल करे और उसके बाद अपना डिसीजन दे। यहाँ पर एक मेंबर ऑफ द कैबिनेट, इनफैक्ट 2-3 मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, उसको डायरेक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो अमल है ये मैला फिडे के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम कानून में कहते हैं कि किसी किस्म के शकूक जो हैं वो नजर आते हैं। दूसरी बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपनी इन कंसल्टेशन विद द कैबिनेट काम करता है, लेकिन उन कामों में ये कहीं पर भी शामिल नहीं है। जैसे कि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, कल को प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट डिसाइड करे कि जी हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज को जाके बताएं असेंबली का जो ओहदा है वो भी आईनी ओहदा है और उसकी कुछ पावर्स जुडिशियल इन नेचर हैं, क्वाज़ी जुडिशियल इन नेचर हैं। तो अगर आप उसके साथ कि ये जो अब शवाहिद सामने आ गए हैं, राना सनाउल्लाह साहब और मरजम साहबा तो ये कह रही हैं कि इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो अगर आइन को सामने रखें और पर जो है गिरफ्त कितनी तक सकती है, कौन से कानूनी मसाइल है जिनका इनको सामना हो सकता है आने वाले दिनों में? मेरे नजदीक जी वजीर आजम पाकिस्तान सबसे पहले इज फाउंड वायलेशन ऑफ हिज ओथ। उसका ओथ जो है, जिसकी आपने बड़ी क्लैरिटी से बताया कि वो अपने जो पर्सनल मैटर्स हैं उनको साइड पर रखे, जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको बाला सबसे ऊपर रखेगा। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि मरियम नवाज साहिबा की जो पर्सनल इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है, यानी स्टेट एक्सचेकर जो है या हमारे के पैसे के ऊपर बैठ के ये डिस्कशन हो रही है कि उनके पर्सनल कामों को कैसे करना है और उनको कैसे की जाए कि ऐसे किया जाए कि मसला भी ना बने और साथ साथ उनका काम भी हो जाए। ये डायरेक्ट ब्रीच है जी ऑफ हिज ओथ। पंसोता साहब आपको ये सुनवाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या फरमा रहे हैं, जल्दी जल्दी ये काम खत्म करें
یہ جو استعفوں والا تاکہ معاملہ ختم ہو، کیونکہ کسی بھی ٹائم یہ ہمارے لیے چیلنج پیش کر سکتے ہیں، مسئلہ پیش ہو سکتا ہے. سنیے ذرا. میری گزارش ہے کہ میں نے آپ کو سمپتائز کر دی، اس میں دیر نہ کریں بس. یہ اب 6 کی پروسیس شروع ہو جائے گا. نہیں مگر آپ نے 5 کو بتانا ہے کہ ان 30 میں سے ایکسپٹ کرنا ہے. شارٹ لسٹ کر کے آپ لائک کر کے ایک آپ کو دیتے ہیں جو آپ لندن سے پورے ملے گا. رانا صاحب کو اتھارٹی دینا ڈیسائڈ کرنے کا ڈیسائڈ جو ہے وہ جس طرح سے آپ نے ڈسکشن کی تھی. اچھا، 3-4 چیزیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں اس سارٹ کے اندر، اس آڈیو جو ٹیپ میں پنسوتا صاحب، ایک پرائم منسٹر صاحب ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ جی جلدی جلدی اس کام کو ختم کریں. اس کے بعد سوال یہاں پہ یہ اس سے جو تاحیات قائد بیٹھے ہوئے ہیں، چیز یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کا جو آفس ہے وہ بالکل آئینی طور پر وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے لائک دا اسپیکر. تو کتنے یقین کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر دیں گے، کسی کے سگنیچرز نہیں ملیں گے تو وہاں پہ یہ بہانہ بنا لیں گے، اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ 6 تاریخ کے بعد یہ سارے کا سارا معاملہ میں آ جائے گا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ چیف الیکشن کمشنر کے آفس کے اوپر بھی سوالات اٹھا دیے گئے ہیں؟ 100% جی. میں تو کہتا ہوں 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں. ایک یہ کہنا کہ کام کو تیز کرو. اگر تو لیٹ سے کوئی نیشنل انٹرسٹ کا پروجیکٹ بن رہا ہو جس میں پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کام کو تیز کرو تو سمجھ آتی ہے. یہ تو ان کا ذاتی انٹرسٹ ہے جس کو وہ تیز کروانا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اپروول لنڈن سے بھی لے لیں. اب جو لنڈن کا اپروول ہے اس بات ہے وہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی بھی ہے، کیونکہ ایک پروکلیمڈ افینڈر، ایک شخص جو کہ کنوکٹڈ ہیں، ان سے آپ ایسے ایشوز پر یا ایسے معاملات پر جو کہ انٹرنل ورکنگ آف دا گورنمنٹ میں شامل ہوتے ہیں ان پر آپ مشورہ لے رہے ہیں. یہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ والی بات کسی ویسٹرن ڈیموکریسی میں سامنے آ جائے تو اس پر ریئیکشن کتنا اسٹرانگ ہے. اس کے بعد آپ چیف الیکشن کمشنر صاحب پر آتے ہیں. اب چیف الیکشن کمشنر صاحب اپیرنٹلی ایک انڈیپینڈنٹ شخص ہیں انڈر دا کانسٹیٹیوشن، لیکن ان کی انڈیپینڈنس کس حد تک کمپرومائزڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ تو ساری کی ساری باتیں صرف ایک ہی طرف پوائنٹ کرتی ہیں کہ ایوری پرسن ایٹ دی امپورٹنٹ پوزیشن ان دس کنٹری از کمپرومائزڈ. اور اگر وہ کمپرومائزڈ ہے تو پھر کیا آئین، کیا رولز آف بزنس، ہم سارے پھر کس وجہ سے یہ سارے کا سارا پروسیس. چل صاحب، آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو صحیح فرما رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ 5 تاریخ کو جو ہے وہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دے گا یا ان کے استعفے قبول کر کے سیٹیں خالی کر دے گا الیکشن کمیشن، اور انہوں نے اسی دن ہی کیا جس دن کیا وہ کہہ فرما رہے تھے. تو یہ تو سارے کا سارا طے شدہ تھا. یہ مطلب ہے پری میڈیٹیٹڈ منصوبے کے تحت ہو رہا تھا. جب پی ٹی آئی نے 123 یا 25 یا جتنے استعفے تھے اور ڈپٹی اسپیکر نے قبول کر لیا تھا، اس کو انڈو کر کے اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کرنا، اور آج تک اس کو تلوار کو لٹکائے رکھنا، اور پہلے 11 قبول کر لیے یا 9 کر لیے، اب 8 اور کرنے ہیں کیونکہ اب ان کو سوٹ نہیں کر رہا، کیونکہ لوگ ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، کیونکہ پورا ملک جو ہے ان کے خلاف آپ نامزد ہے. تو آیا محترم آپ کی بڑی اسٹینڈنگ ہے، یہ مجھے بتائیں اس میں قانون، آئین اور پاکستان کے ریاست کے تمام ادارے جو ہیں ان کو تباہ و برباد کرنے کی سازش نہیں کی گئی، اور عوام کی یعنی جو ان کا مینڈیٹ تھا اس کو فیتی فیتی نہیں کیا. دیکھیں سر، جو وہ کام کر رہے ہیں میرے نزدیک وہ آرٹیکل 62 اور 63 کی بھی خلاف ورزی ہے، بیکاز آرٹیکل 62 اور 63 پارلیمنٹیرینز کے لیے ہے، وہ میرے آپ کے لیے نہیں ہے. اور اس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ آدمی نے سادے کو فائن کیا گیا ہے پرسن بیئرز دا اپ موسٹ ہائیسٹ مورل کیریکٹر. تو آپ خود مجھے بتا دیجئے کہ یہ جو حرکتیں اس ویڈیوز اور آڈیوز میں ہو رہی ہیں یہ کہیں سے بھی صادق اور امین والی، یہ تو سیدھا 62(1)F کا بھی کیس بنتا ہے، اور کسی نہ کسی کو ضرور پٹیشن کرنی پڑے گی کہ ہماری پارلیمنٹ میں جو کیبنٹ ہے وہ کیبنٹ اتنی کمپرومائزڈ ہے کہ ان کی ایک تو خیر سیکیورٹی کوئی نہیں ہے، چلے وہ ڈائریکٹلی ان سے ریلیٹ نہیں کرتی، اینڈ سیکنڈلی جو وہ بات چیت کر رہے ہیں اس بات اب ان سب بندوں کو استعفے دینے پڑیں گے جو یہ کہتے رہے ان کو. اچھا پنسوتا صاحب، 4 چیزیں ہیں. قومی سالمیت کا معاملہ سامنے آیا ان لیکس کے ذریعے، اس کے علاوہ وائلیشن آف اوتھ جو آپ بات کر رہے ہیں 2، آفس آف دا اسپیکر، نیشنل اسمبلی اسپیکر وہ انڈر دا کلاؤڈ ہے، اور چوتھا آفس آف دا چیف الیکشن کمیشن.
تو پی ٹی آئی بحثیت اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی وہ تو کورٹس کے اندر وہ جا رہے ہیں، سپریم کورٹ میں آلریڈی یہ استعفوں کے اوپر ایک معاملہ ہے، تو اس کے علاوہ کیا یہ کہ سو موٹو کا آپشن جو 184(3) کے ذریعے کیا یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے جوڈیشری کی طرف سے، معزز سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے؟ دیکھیے جی 1843 کے دو انگریڈینٹس ہیں بیسک کہ میٹر آف پبلک امپورٹنس اینڈ وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹ. دونوں چیزیں عدالتی نظائر میں کلیئر ہو چکی ہیں کہ اس طرح کی سچویشن کلاسیکل کوالیفائی کرتی ہے. پاکستان کی کیبنٹ جس نے پاکستان کو چلانا ہے، جو پاکستان کی روح روا ہے، فیڈرل کیبنٹ، اس کے اندر یہ بات چیت اگر ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے جوڈیشری وڈ آلسو ٹیک کاگنیسنس آف دیٹ. اور وہ جو اپنا ایک رویل ہے ان کی کہ جی ہم پولیٹیکل میٹرز میں نہیں ڈلنا چاہتے، وہ یہ آئیڈیل سچویشن ہے جہاں پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. آئی تھنک اف دیر از اینی سچویشن ویئر جوڈیشری شوڈ انٹرفیئر، وہ یہ والی سچویشن ہے، اور ان کو اس کا نوٹ ضرور لینا چاہیے. ایٹ لیسٹ ان سے ایفیڈیوٹس لینے چاہیے بلا کے ان پارلیمنٹیرین سے کہ آپ وہاں پر کیا بات چیت کر رہے ہیں، آپ وہاں پر نیشنل انٹرسٹ کا کون سا پروجیکٹ ہے جس کی بات چیت کر رہے ہیں. کیا فیڈرل کیبنٹ صرف مریم نواز صاحبہ کی اور ان کی فیملی کے پرسنل معاملات کی ریزالو کے لیے رہ گئی ہے؟ کیا وہ پاکستان میں سڑکیں بننے یا سارے جو تمام میڈیکل کے معاملات ہیں وہ انصاف ڈیلیور ہو چکا ہے؟ جو یہ والی چیز ہو رہی ہے، تو آئی تھنک دی آنریبل چیف جسٹس مسٹ ٹیک نوٹ آف دس. اور یہ بڑا امپورٹنٹ اور سیریس ایشو ہے، یہ کوئی بھی پارٹی اگر کرتی. اور اس چیز کا بھی نوٹس ساتھ لیں کہ یہ آڈیو ویڈیو لیکس جو ہیں اگر یہ اس طرح باہر آ رہی ہیں تو پاکستان پرائم منسٹر ہے، پاکستان کے جو باقی بیشتر بڑے عہدے ہیں وہ سیف ہی نہیں ہے. ہماری تو پھر کانورسیشنز بھی سیف نہیں ہے اگر یہی کوئی نیشنل انٹرسٹ کی بات ہوتی. اچھا، آج ان کا بیان آیا کہ جے آئی ٹی بنا رہے ہیں. چلیں وہ تو دیکھتے ہیں، ہم تو بات کر رہے ہیں کہ عدلیہ اس حوالے سے کیا ایکشن لے سکتے ہیں. میں کامنٹ دینا چاہتا ہوں جو اس وقت بڑا انٹرسٹنگ جواب آیا رانا ثناء اللہ صاحب کا. انہوں نے کہا جی اگر آپ بھی گئی تو خیر ہے، ہم بات تو بڑی صحیح اور سچ کر رہے تھے. اگر رانا صاحب سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا ذاتی کام کرنا جو ہے وہ ان کی ڈیوٹی ہے اور سچ ہے تو آئی ایم سرپرائزڈ. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو بہت شکریہ پنسودا صاحب. یہ سارا معاملہ ہے جو آپ نے دیکھا. اس کے بعد ایک اور ایشو بھی ان لیکس کے ذریعے سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے خبر تو پہلے ہی تھی کہ جی واپس آ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، لیکن موجودہ جو ابھی تک فائنانس منسٹر موجود ہیں، ابھی انہوں نے اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اپنا استعفیٰ دینا ہے، مفتاح اسماعیل صاحب، ان کے حوالے سے مریم صاحبہ اور جو ہے ان کے چچا پرائم منسٹر محترم شہباز شریف صاحب وہ کیا گپ شپ لگا رہے ہیں کہ جی مفتاح اکانومی کو کیسے چلا رہے ہیں، اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں یا برے طریقے سے چلا رہے ہیں. اب کیا ساری بات چیت ہوئی یہ سنیے ذرا. ذمہ داری بھی نہیں لیتا اور ٹی وی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کا مذاق ہوتا ہے. اور کنٹرول ہے، ہی نوز واٹ ہی از ڈوئنگ. اگر اس کو یہی پتا نہیں یہ کر کیا رہا ہے، تبھی یہ کیا کرتا ہے. یہ تو کیا اور اس کی شکایتیں ہر جگہ سے آ رہی ہیں. جی اگر ہی ڈزنٹ نو واٹ ہی از ڈوئنگ، اس کو یہ بھی نہیں پتا جو یہ کر رہا ہے اس کا کیا افیکٹس ہو رہے ہیں. اس کے بعد وہ یہ فرماتی ہیں کہ یہ شاید مفتاح اسماعیل صاحب جس انداز سے اکانومی چلا رہے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر یہ ہمارے لیے کافی خطرناک ثابت ہو جائیں. یہ بھی سن لیں. خطرناک ہے ہمارے لیے، اگر ہمارا کوئی راستہ آ جائے. میں نے بڑی اس پہ محنت کی انکل، اور میں کچھ 1 مہینے سے اس پہ اچھا. ویسے آپس کی بات ہے، مفتاح اسماعیل صاحب شریف آدمی ہیں، وہ مختلف سوالوں کے جواب دینے میں تھوڑا پریشان ضرور ہو جایا کرتے تھے، لیکن باہر کے پڑھے ہوئے ہیں. امریکہ سے انہوں نے یہ اکنامکس پڑھی ہوئی ہے، لیکن ان کو اپنی پوزیشن پارٹی کے اندر، میں تو یہ تو نہیں کہوں گا اوقات، پارٹی کے اندر ان کو پوزیشن اپنی کا علم تھا بہت پہلے. اور وہ ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں تو ایک واٹس ایپ کے میسج کی مار ہوں، جب فیصلہ ہو جائے گا تو مجھے بتا دیا جائے گا. سنیے ذرا.
میں وزیر خزانہ پہلی مرتبہ نہیں دوسری مرتبہ بناؤں، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر بناؤں، نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے نکالنا جو ہے وہ ایک ٹویٹ ایک واٹس ایپ کی مار ہے میں، ٹھیک ہے، مجھے آپ واٹس ایپ کر دیں گے کہ ریزائن کر دیں، میں ریزائن کر دوں گا۔ چوہدری صاحب یہ سارے حالات ہیں، آپ دیکھیں کہ آ رہے ہیں محترم اسحاق ڈار صاحب واپس، اور مفتاحی صاحب نہیں، یہ حالات جو ہے نا آپ صحیح فرماتے ہیں۔ خاور گومن صاحب ذرا ناچیز رائے یہ ہے، اصل مفتاح اسماعیل ہو یا دوسرے ہوں، ان کا پرابلم یہ ہے سب کا کہ انہوں کا لگا ہے مفتاح جی انہوں نے یعنی شیر مادر سمجھ کے جو حشر کرا دیا ملک کا 10 اپریل سے لے کے آج تک، وہ سب کے سامنے ہے۔ اسحاق ڈار کو یہاں بغایا گیا سرکاری طور پر وزیر اعظم کے جہاز، وہاں سے وزیر اعظم کے ساتھ ہی وہ واپس آ رہے ہیں۔ یہ تماشا لگا ہوا ہے، ملک کو موکری آف دی پروسیس ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ دے ول فیس دی میوزک۔ انہوں نے اس ملک کے ساتھ، اس کے خزانے کے ساتھ، اس کے لوگوں کے ساتھ جو حشر کیا ہے، اور کسی چیز کو صورتحال کو اریسٹ کرنے کے لیے حرام ہے انہوں نے کوئی کارروائی کی ہو، سوائے 25 مئی کو لوگوں کی گاڑیاں توڑ، لوگوں کو ان کو مار پیٹ کرو، ان کو گھسیٹو، خواتین کو بے یار و مددگار ان کے اوپر پتھراؤ اور ان پر لاٹھی چارج کرو اور آنسو گیس پھینکو اور گولیاں برساؤ اور لوگوں کو پکڑ کے راوی کے پل سے نیچے پھینکو، تو اس کے علاوہ ان کے پلے کیا ہے؟ اور اب یہ چیف الیکشن کمشنر ان کو اطلاع دے رہا ہے، اس کے بعد یہ استعفے جو ہیں ان کو کس طرح منظور کر رہے ہیں۔ انڈیا جو کہ پاکستان کا ساری دنیا کو پتا کہ پاکستان وہاں سے پلانٹ منگوانے ویز اینڈ مینز ڈھونڈے جا رہے ہیں ہائیسٹ لیول پر۔ اس کے بعد اب مخالف کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے مبینہ طور پر کوششیں کی گئی ہیں، جو کہ وہ کہتے ہیں کیسٹ آنے والی ہے، اگر آتی ہے تو یہ اور ہی خوفناک بات ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اٹ از ہائی ٹائم وہ بقول اس کے ساتھ ایڈ کریں، جی پلیز اس کو آپ سیریسلی لیں۔ میں 1 منٹ ختم کر لوں۔ جی پلیز۔ سابق وزیر دفاع، سابق وزیر اعلی KP کے پرویز خٹک صاحب نے دعویٰ کیا جہانگیرہ میں تقریر کرتے ہوئے کہ 3 دن کے اندر سے میں اہم خبر دوں گا، میں اس پر کام کر رہا ہوں، اور یہ حکومت ہم کسی وقت بھی گرا سکتے ہیں۔ اس کو بھی آپ ذرا دیکھ لیں، وہ ایسے بڑھ کے مارنے والے انسان نہیں ہے۔ جی بالکل، ہمیں یقین ہے کہ وہ بڑھ کے نہیں مارتے۔ بقول چوہدری صاحب کے یہ جو سارے کا سارا تماشا لگا وہ خاص طور پر معیشت کے حوالے سے، کیونکہ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا، جو خبریں بھی اس وقت اخبارات کے اندر چھپی تھی، کہ جس انداز سے اسحاق ڈار صاحب نے معیشت چلائی، گروپ جو ہے نا اب ان سے جان چھڑا، جس انداز سے اسحاق ڈار صاحب نے معیشت چلائی ہے، معیشت کا بڑا غرق کر دیا، سرنگیں بارودی سرنگیں پھیلا دی ہیں۔ تو اسی والے سے ہم بریک کے بعد بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشفاق صاحب موجود ہوں گے، ان سے پوچھیں گے کہ اب واپس آ کے اسحاق ڈار صاحب ملک کے اندر کیا نئی چیز لا سکتے ہیں تاکہ ملکی معیشت ہے وہ جو ایک صحیح سمت میں چلے۔ ویلکم بیک ناظرین، اسحاق ڈار صاحب اکنامک وزٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ واپس آ رہے ہیں۔ وہ بالکل انہوں نے زبردست انداز میں اپنا یہ اعلان کیا ہے کہ میں جہاز میں بیٹھ کے گیا تھا پرائم منسٹر کے، اور پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے واپس آ رہا ہوں، جس دفتر سے گیا تھا اسی دفتر میں واپس آ رہا ہوں۔ ناظرین آپ کے سامنے چند حقائق رکھتے ہیں۔ جب ڈار صاحب غالباً اکتوبر 2017 میں ملک سے گئے تھے، فرار ہوئے تھے، جو اپوزیشن تو یہی کہہ رہی ہے، اور آپ کو پتا ہے وہ پروکلیمڈ اوفینڈر بھی رہے، اب عدالت نے ان کو ریلیف دیا ہے۔ اس وقت پاکستان کا جو خسارہ تھا، ٹریڈ ڈیفیسٹ جو تھا، وہ 15 ارب ڈالر تھا، جو بعد میں 24 میرے خیال میں ارب ڈالر ہو گیا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 19 ارب ڈالر تھا۔ بجٹ کا جو خسارہ تھا پاکستانی روپیز میں وہ 2000 ارب کے قریب تھا۔ ایک ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ ہے، اس کے مطابق آپ کا جو قرضہ ہے وہ 60% جو ہے GDP سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی بھی وائلیشن ہوئی۔ جو اوورال جو خسارہ تھا ٹوٹل یہ سارا ملا کے کچھ 7,500 ارب کا خسارہ جو ہے ڈار صاحب چھوڑ کے گئے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دی شو، اب واپس آ رہے ہیں ہمارے جو محترم اسحاق ڈار صاحب۔ اب یہ بتائیے گا، نون لیگ والے کہتے ہیں ان کے پاس تو جادو کی چھڑی ہے، وہ بالکل سارے معاملات ٹھیک کر دیں گے، ڈالر 120 پہ آ جائے گا،
اور وہ ملکی معیشت کو ایک دفعہ پھر ہرا بھرا کر دیں گے، تو ہمیں تھوڑا گائیڈ کیجیے گا وہ کیا کچھ چھوڑ کے گئے تھے اور اب کیا کچھ نیا ہمارے ملک میں وہ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سیاست میں جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے انہوں نے عوام کو اسی قسم کا حوصلہ دینا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا چونکہ IMF نہیں ہو اس لیے معیشت پہ اتنا دباؤ ہے اور ہمارے روپے پہ بھی اتنا دباؤ ہے. تو جیسے ہی IMF کا پروگرام ہو گیا سب دودھ اور شہد کی ندی بہنے لگے گی. تو ہم نے دیکھا کہ IMF کا پروگرام بھی ہو گیا اور دودھ اور نہر کی جو ہے کیا کہتے ہیں شہد کی نہریں نہیں تھی بلکہ تباہی مزید آ گئی IMF کی وجہ سے. تو اب ایک نیا کیونکہ وقت کاٹنا ہے نا، پورا سال گزارنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو رسم دنیا ہی نبھانا پڑے گا. تو اب یہ ڈار صاحب ایک آ گئے ہیں، اب ڈار صاحب کو لے کے چلیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ جو ڈاکٹر صاحب آج ڈالر جو ہے وہ 6-7 روپے گرا ہے. وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جو ڈار صاحب کی آمد کا ہی سن کے جو ڈالر گرنا شروع ہو گیا ہے. تو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں ڈالر جو ہے نیچے جا رہا ہے یہ کوئی اکنامک فنڈامنٹلز کی وجہ سے نہیں جا رہا. یہ لوگ کھلاڑی جو تھے میدان میں وہ کھیل رہے تھے، اس میں کمرشل بینکوں کے لوگ بھی انوالو تھے، اس میں اسٹیٹ بینک کے بھی لوگ انوالو تھے، اس میں فاریکس ایسوسی ایشن کے بھی لوگ انوالو تھے. یا اگر روپیہ 6 روپے نیچے آ گیا ہے تو کیا پاکستان میں کیا ڈالر کی بارش ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ریزرو آسمان پہ پہنچا اور ہمارا ایکسچینج ریٹ بہتر ہو گیا؟ تو یہ مینیپولیٹر پہلے سے بھی مینیپولیٹ کر رہے تھے. میں بار بار یہ لفظ کہہ رہا تھا کہ یہ چیزوں کو جان بوجھ کر خراب کیا جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ڈار صاحب گئے تھے اس کے بعد ایک کنسنسس تھا میجورٹی آف دا اکانومسٹ کے درمیان. مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی آف دا ریکارڈ بات کی، حقان عباسی صاحب، فواد حسن فواد صاحب اس وقت کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے، اور ان کے حوالے سے بھی کوئی خبریں آئیں کہ ڈار صاحب نے جس طرح اکانومی چلائی ہے آئندہ سالوں کے اندر وہ آپ کو قرضہ واپس کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو وہ کچھ لوگوں نے اس کو لینڈ مائنز کا نام بھی دیا. تو اب یہ کوئی نئی لینڈ مائن لگانے آیا ہے یا پھر پرانی لینڈ مائنز کو وہ ختم کرنے آیا ہے؟ ہو سکتا ہے 5 سال کے دوران انہوں نے لندن سے کوئی نئی چیز سیکھی ہو. دیکھیے، جو ہمارے ملک کے حالات ہیں میں آپ کو ایک بڑا سمپل لینگویج میں آپ کو سمجھا دوں. جب ڈار صاحب گئے تھے غالباً جیسا آپ نے بتایا اکتوبر 2017 میں، اس وقت کی پاکستان کی معیشت اور اس وقت کے IMF نے پاکستان کی معیشت کو برباد کر دیا ہے، بالکل برباد کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک طرف بہت ہی خراب حالت میں پاکستان کی معیشت ہے، دوسری طرف جہاں تک سیاسی چیز ہے صورتحال، اتنی گمبھیر سیاسی صورتحال میں نے پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں نہیں دیکھی کہ جہاں پر سیاستدان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں. تو اس قسم کے سیاسی افراتفری کے ماحول میں اور دوسری طرف معیشت کی یہ تباہی جو IMF نے کی ہے، میں دعائی کر سکتا ہوں ڈار صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے. جی چوہے صاحب. ڈاکٹر اشفاق صاحب، آپ نے جو اس دن بم پھینکا ہے، پہلے میں نے اس طرح آپ کی گفتگو یعنی پہلے بھی ایک دن میرا آپ سے ہوا تھا انٹریکشن بجٹ کی ریفرنس سے، لیکن یہ جو لاسٹ ٹائم آپ نے ہمارے شو میں آ کے بات کی تو ہم نے ہائیسٹ فورم جو ہے صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سامنے بھی آپ کا نقطہ نظر رکھا کہ یہ جو ڈالر اوپر ہی جا کے اس کا کیا اثر ہوا ہے، اور سود کی جو شرح ہے اس کو بڑھا کے اور سود پے کر کے $80 بلین وداؤٹ گیٹنگ اے سنگل ڈالر پاکستان کے اوپر 79 بلین پلس جو ہے وہ اوپر چڑھ چکا ہے. اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا جرم، اس سے بڑا پاکستان کے ساتھ تراؤ جنہوں پنجابی سے کہی ہو نہیں سکتا. اب آپ لوگوں کو کمر کسنی ہوگی، آپ 2-4-10 بندے جو ہیں وہ ہمیں لسٹ دیں کہ ہم اس طرح پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں گے. یہ جو سیاسی جادوگر ہے نا اور جگلری کر رہے ہیں لفظوں کی اور ہیرا پھیری اور اپنے مفادات کے جو اسیر ہیں جنہوں نے پہلے بھی پاکستان میں لوٹ کا بازار گرم کیا ہوا تھا، ابھی بھی ان سے کوئی توقع نہیں ہے اور کل بالکل ہی نہیں ہے. دے ہیو ٹو بی ریمووڈ ایٹ دی ارلیسٹ.
اور ایسے لوگ آئیں جو پاکستان اور اس کے مفادات کا تحفظ کرے، اور یہ جو بے وجہ $80 بلین پاکستان پر چڑھایا گیا ہے اس کو نیچے اتارے، ایکسپورٹ بڑھا کے، امپورٹ کم کر کے، اور سود کو ختم کر کے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ملک میں بڑے اچھے لوگ موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تلاش کرنے والوں کی نظر چاہیے۔ ماضی میں نے یہی دیکھا ہے کہ لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں جو لوگ جو اکنامک ہٹ مین کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، اور ہمارے ہی کرتا دھرتا اس ملک کے انہی کو لاتے ہیں، اور وہ آ کے جو بربادی پھیلاتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آج بھی ان اکنامک ہٹ مین کے لیے آج بھی نرم گوشہ موجود ہے، جو انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی وہ نرم گوشہ موجود ہے۔ جہاں موقع ملے گا وہ لوگ پھر دوبارہ یہاں ہیلی کاپٹر سے اتارے جائیں گے۔ تو اب اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس کو باہر سے کسی نے آ کے تباہ نہیں کیا ہے، گھر کے اندر جو موجود ہیں انہوں نے اس گھر کو تباہ کر دیا ہے، اور ہر شخص جو ہے اس میں انوالو ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کے اندر چل کیا رہا ہے۔ کبھی ہمیں وہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کرنا ہے، کبھی کہتے ہیں تھوڑا انتظار کریں، تو اصل میں پی ٹی آئی سوچ کیا رہی ہے یہ بتائیں گے آپ کو بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، کچھ عرصہ پہلے تک ہم خان صاحب کو مختلف جلسوں میں سن رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا وہ کسی بھی موقع کے اوپر ایک تاریخ دے سکتے ہیں لانگ مارچ کے لیے، اور وہ اسلام آباد کا محاصرہ کر لیں گے۔ لیکن اب وہ بات کر رہے ہیں اسمبلیوں کے اندر واپسی کی۔ شرط کیا رکھی ہے یہ سن لیں پہلے۔ میں واپس جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے حکومت جو ہے اس کو ایک ارلی الیکشنز کا وعدہ پورا کرنا ہوگا، اور سائفر کی تحقیقات کا معاملہ کرنا ہوگا۔ آپ کو جلد جو ہے وہ اچھی خبریں ملیں گی، اور جس طریقے سے اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہم فساد کے بغیر انتخابات کا حصول جو ہے، جو ہمارا ٹارگٹ ہے، ہم انشاءاللہ اس تک پہنچیں۔ ناظرین، گزشتہ جمعرات کو میری اور چودھری غلام حسین صاحب کی ملاقات ہوئی تھی صدر مملکت سے۔ ہم نے انٹرویو بھی کیا تھا، کافی انہوں نے بات چیت کی کہ ملکی جو اس وقت سیاسی تناؤ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے۔ کچھ انہوں نے سجیشنز دی تھی، پہلے وہ سنیں، اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی کے اندر چل کیا رہا ہے۔ سب جانتے ہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ معیشت کے لیے ایک کنٹینیوٹی چاہیے، ایک اسٹرانگ مینڈیٹ چاہیے۔ میں بڑے صاف دلی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ انتخابات ایک اچھا راستہ ہے جس کے اندر رینیوڈ مینڈیٹ مل جائے، پالیسی جو ہے وہ کنٹینیوٹی آئے گی اس میں 5 سال کی ہے، تو جلدی مینڈیٹ چاہیے۔ اب اس کے اندر بھی میری کوششیں جاری ہیں، شیڈیول پر انتخابات اور خواہش انتخابات کے اندر چند مہینوں کا فرق ہے نا، تو چند مہینوں کا نیگوشیٹ کر کے پہنچ جائیں۔ یہی ڈیمانڈ جو عمران خان صاحب نے کی ہے کہ بھئی الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر بات کرنی ہے تو بات کر لو، معیشت پر بھی بات کر لیتے ہیں، تو لہٰذا اس کے اندر دیر کیے بغیر اور کنفرنٹیشنز کیے بغیر یہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیا آپ یہ سجیسٹ کریں کہ خان صاحب اپنی وہ جو الیکشن کی ڈیٹ والی شرط ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں؟ اور نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کلیریفائی کر دوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے اناؤنس ہو جائے یا نہ اناؤنس ہو، یہ چیزیں بیٹھ کر بھی طے کی جا سکتی ہیں، اور اگر گورنمنٹ اناؤنس کر دیتی ہے تو فبیا ہے نا، تو آپشن سارے ہونے چاہیے۔ اچھا، جو میرے پاس خبر ہے چوہدری صاحب وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر لوگ ہیں اور پی ٹی آئی کا جن لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی ہے ان کو بتا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں سے 16 کروڑ عوام کے اوپر پی ٹی آئی حکومت کر رہی ہے۔ پنجاب ہے، کے پی ہے، اے جے کے ہے، جی بی ہے، لہٰذا اور پریزیڈنسی میں ظاہر بات ہے پی ٹی آئی کے نامینیٹڈ ایک شخص جو ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب موجود ہیں، لہٰذا وہ پورے شراکت دار ہے اس سسٹم کے اندر۔ تو خان صاحب کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ اس سسٹم کو جو ہے بالکل ملیا میٹ کریں گے تو پھر آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کوئی بات چیت کی جائے۔ اور ابھی جو فواد چوہدری صاحب نے بات کی کہ کوئی حل جو ہے بغیر کسی لانگ مارچ کے لیے کہ بغیر ہی نکالا جا سکے، تو آپ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ لاہور میں موجود ہیں آج خان صاحب، تو وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کوئی آپ کا رابطہ ہوا ان کے ساتھ یا ان کے کسی بندے کے ساتھ؟
نہیں، لاہور میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صدر مملکت جو ایفرٹ کر رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، وہ ایک تو وہ مایوس نہیں ہے، ایک وہ پر امید ہیں، دو ہے یہ ان کے مذاکرات جاری ہیں، ٹوٹے اور ختم نہیں ہوئے۔ اب اس کی تفصیلات اس سٹیج پر پری میچور بتانا کہ ان کی کس سطح پر کس جگہ کیا بات ہو رہی ہے، اٹ ول ناٹ بی ایڈوائزبل، لیکن یہ اٹ از ویری مچ ان آور نالج کہ ہی از ان ویری سیریس نیگوشیشنز، اور وہ پی ٹی آئی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی لانگ مارچ کی کال کو ڈیلے رکھیں، اور حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑکیں کہ ہم کچل دیں گے، مار دیں گے، اڑا دیں گے، کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ یہ 25 مئی کا ریپیٹ وغیرہ کی باتیں نہ کریں، اس پہ آپ کے پلے کچھ نہیں رہے گا اور یو ول سفر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر وہ امید یہ کی جا رہی ہے، اس کو اگر آپ ملا کے پڑھیں، چوہی صاحب اگر میں پرویز خٹک کے بیان کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو آپ کو شاید انتہائی ادب کے ساتھ یہ مشورہ تو یہی دیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف جس پر یقین انداز سے اسحاق ڈار صاحب ملک کے اندر واپس آ رہے ہیں، ان کے خلاف کیسز بھی ہیں، اچھا خاصا جو ہے ان کو قانونی جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ واپس آ رہے ہیں، اس سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے اس ڈیولپمنٹ سے کہ گارنٹیز ان کو پوری ہیں کہ آپ آئیں گے، آپ حکومت آئندہ اگست جو ہے تک چلائیں گے جب تک موجودہ اسمبلی کا وقت ہے۔ تو یہ تھوڑی سی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تضادات ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں پی ٹی آئی کیمپ سے اور جو ڈیولپمنٹس آن گراؤنڈ ہو رہی ہیں جو موجودہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے ان کی طرف سے۔ نہیں محترم، ذرا تھوڑا صبر کر لیں، پرویز خٹک کو لائٹلی نہ لیں، انہوں نے بالکل ایسے دعویٰ نہیں کیا، اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی پریزیڈنٹ جو ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں جب ان کے پاس۔ چوہی صاحب بالکل ہم آپ کی بات پہ یقین رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو خٹک صاحب بات کر رہے ہیں اسی حوالے سے آئندہ دنوں کے اندر ہمیں اچھی خبریں دیکھنے ملیں گی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔